नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। नाज़रीन किराम, आज हम दूसरे पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। कुरान मुक़द्दस के इन पारों का ख़ुलासा ये रोज़ाना की बुनियाद पर आप हज़रात इसको समाअत करेंगे, इसको देखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमें कुरानी तालीमात पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा ये प्रोग्राम बंदयालवी कहता है, बंदयालवी फ़ेसबुक पेज, ज़ियाउल उलूम फ़ेसबुक पेज और ज़ियाउल उलूम के नाम से यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। इसको आगे शेयर भी करें, अपने दीगर अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि कुरान की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दूसरे पारे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला का मसला बयान फ़रमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो आपने 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। चूँकि गुज़श्ता अंबिया का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन 17 महीनों के बाद क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया और अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह को क़िबला करार दिया। इस पर बड़े एतराज़ात हुए। यहूदियों ने और ईसाइयों ने, मुशरिकीन मक्का ने भी इस पर बड़े एतराज़ात किए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया कि तहवील क़िबला ये अल्लाह का हुक्म है, किसी जिहत में कोई खुसूसियत नहीं। मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो या मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो, मशरिक़ मग़रिब सारी जिहतें अल्लाह के लिए हैं। अलबत्ता नेकी इस बात का नाम है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को पूरा करे, जो मेरे रब का हुक्म हो उस पे अमल करे। और आपके लिए हमने बैतुल मुक़द्दस बैतुल्लाह क़िबला इसलिए बनाया कि आप एक बेहतरीन उम्मत हैं और बैतुल्लाह ये सबसे पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया। तो हम आपका क़िबला बैतुल्लाह बनाते हैं ताकि कायनात के अंदर सबसे आला और अरफा मकाम इसको आपका क़िबला बनाएं। ये मज़मून अल्लाह ने दूसरे पारे की इब्तिदा में बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की मज़म्मत भी बयान फरमाई कि अहले किताब खा मखा एतराज़ कर रहे हैं, खा मखा आप पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि उनकी किताबों में भी ये बात मौजूद है कि जो आखिरी नबी होगा उसका क़िबला बैतुल्लाह होगा। ये मसला उनकी किताबों में भी मौजूद है। वो तो अपनी किताबों को भी नहीं मानते। अगर वो आप पे एतराज़ करें तो आप उनके एतराज़ात से परेशान ना हों। इसलिए अल्लाह ने मुतअद्दिद जगह ये बात ज़िक्र की कि अब क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि बैतुल्लाह है। चुनाचे दूसरे रुकू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मज़मून को आगे बढ़ाया कि हर उम्मत के लिए एक क़िबला है जिसकी तरफ वो मुँह करके अपनी इबादत को अदा करते हैं। लिहाजा असल चीज़ है नेकियों में आगे बढ़ना और नेकियों में सबकत करना, और नेकी अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम है। इसलिए अल्लाह ने
بار بار یہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نے جہاں سے بھی جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ باقی رہی لوگوں کی بات، ان سے آپ نے نہیں ڈرنا، ان سے آپ نے خوف نہیں کرنا، ظالم لوگ ان کا منہ کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں اور میرے حکم کو پورا کریں۔ یہ ایک میری بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں تو پریشان نہیں ہونا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ نماز، صبر یہ ذریعہ مدد ہے۔ جب یہ دو طریقے اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ برزخ میں، عالم آخرت میں، جنت میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں ہیں اور وہاں کے پھل استعمال کرتی ہیں۔ دنیا میں ہم تمہیں آزماتے ہیں، خوف، بھوک، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کو دنیا میں رحمت اور آخرت میں فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دیکھو صبر کا ایک نمونہ کہ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں نے صفا مروہ پہ کیسے صبر کر کے دکھایا۔ اللہ نے وہاں آب زمزم اور ایسا شاندار پانی ان کو عطا کیا کہ اللہ نے اس میں رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے شفا بنا دی۔ پھر اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ حق بات چھپاتے ہیں اور حق بات پہ پردہ ڈالتے ہیں، سچی بات لوگوں کو نہیں بتلاتے، ایسوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور وہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب رکوع مکمل ہوا تو اللہ نے دوبارہ مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو بیان کرو گے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ نے اس مسئلے پر دلائل ذکر کیے۔ دیکھو زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا مختلف ہونا، کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے، پھر اللہ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں کتنی چیزوں کو پھیلا دیا، اور ہوائیں جو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چلتی ہیں، یہ سب میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہوئے ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ان کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب رشتے منقطع ہو جائیں گے اور یہ عابد اور معبود ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن وہاں سوائے حسرت اور ناکامی کے کچھ بھی ان کا مقدر نہیں بنے گا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال چیز کھاؤ اور حلال اور پاکیزہ چیز استعمال کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو جو تم سے حلال کو حرام کرواتا ہے اور حرام کو حلال کرواتا ہے۔ یہ حلت اور حرمت کے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں۔ شیطان تمہیں چیزوں کی حرمت اور چیزوں کی حلت اس پر تمہیں آمادہ کرتا ہے، حالانکہ حلت اور حرمت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کو مانو تو کہتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں کے عقیدے پر قائم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بڑے گمراہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ اتباع تو اس وقت کی جاتی ہے
جب بڑے ہدایت پر ہوں، اور اگر وہ گمراہی کا شکار ہوں تو پھر ان کی اتباع نہیں کرنی۔ پھر اللہ نے انما حرم علیکم المیتہ، اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں مردار ہے، خون ہے جو گلے سے نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ان تینوں سے بڑھ کر وہ چیز ہے جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کیا جائے، نظر و نیاز ہے، یا کوئی اور چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جائے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کے نام کی میں نظر و نیاز مان رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو نظر و نیاز اللہ کے نام کی دینی ہے، غیروں کے نام کی نہیں دینی۔ ہاں اگر کوئی آدمی لاچار اور مجبور ہو جائے، مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، اس کے لیے گنجائش ہے کہ حرام کے چند لقمے کھا لے تاکہ اپنی جان بچائے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے احکام کو چھپاؤ نہیں اور اس کے بدلے میں پیسے نہ خریدا کرو، صحیح باتیں لوگوں کو بتلایا کرو۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپا کے مال کماتے ہیں وہ حقیقت میں جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کو ذکر کیا کہ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب کرو۔ نیکی ایمان، اعمال صالحہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یتیموں مسکینوں کو دینا، وعدوں کو پورا کرنا، اس چیز کا نام نیکی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ ایسے امور کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم ہے قصاص کا، کہ اگر کوئی کسی کو عمدن قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، بالکل معاف کر دیں، یا کوئی پیسے لے کر صلح کر لیں تو فرمایا پھر ہم قصاص کا حکم اٹھا لیتے ہیں۔ پھر چاہیے کہ معاملے کو اچھے طریقے سے نبھا لیا جائے۔ یہ قصاص ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ جب کوئی آدمی فوت ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میرا مال صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے، میرے ورثاء کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے کہ روزہ ہم نے تم پہ فرض کیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا۔ پھر اس میں آسانیاں بڑی ہیں، ایک تو گنتی کے دن ہیں، پھر اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، پھر اگلے دنوں میں ان کی قضا کر لے، مسافر بھی قضا کر لے، اور مریض اگر ایسی کیفیت میں ہے کہ دوبارہ صحت مل سکتی ہے تو وہ بھی قضا کر لے، اور اگر بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ایسا مریض، ایسا بوڑھا جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا فدیہ ادا کرے۔ وہ فدیہ ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ رمضان کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ فضیلت رمضان کو قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر ایک مسئلہ ذکر کیا اس رکوع میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں۔ اس کے بعد اللہ نے رمضان کے احکام میں اس بات کا ذکر کیا کہ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے، اپنے حقوق ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو تو پھر اس کے لیے رات کے وقت بھی اپنی بیوی کے ساتھ ملنا، مباشرت کرنا، اس سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن اعتکاف کے علاوہ باقی دنوں میں، رمضان کی راتوں میں آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں انسان کے لیے جائز ہیں۔ آخری آیت میں اللہ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ،
پورے روزے کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ روزہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو، اور رشوت کے طور پہ اپنے حکام کو وہ مال مت پہنچایا کرو۔ جب تم نے میرے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑ دیا ہے تو حرام چیزوں سے بھی بچ جاؤ۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ لوگ پوچھتے ہیں چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو جواب دو میرے پیغمبر کہ یہ نہ پوچھو کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، پوچھو کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، اس سے حساب کتاب معلوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو لوگوں کے اوقات کا آلہ بنایا ہے۔ حج کے دن لوگوں کے حساب کتاب، اس کا تعلق قمری نظام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان سے لڑو جو تم کو مسجد حرام سے جنہوں نے نکالا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی پر آمادہ ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور لڑائی اس مقصد کے لیے کرنی ہے کہ دنیا میں فتنہ مٹ جائے، فتنہ ختم ہو جائے، اور دین اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کا دین دنیا میں غالب آ جائے۔ اس لیے ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان مہینوں کی عزت کرتا ہے جو 4 مہینے ہیں، تم بھی عزت کرو، اور اگر کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے پھر بیٹھے نہ رہو، پھر اپنا دفاع کرو، اور اپنا دفاع کرنے کا تمہیں پورا حق دیا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ حج کے کچھ احکام ذکر کیے گئے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ حج انسان جب اپنے ذمے حج کا احرام باندھ لے، اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ بندہ حج کے لیے نہ جا سکے، راستے میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی دشمن ہے جو آگے نہیں جانے دیتا، احرام باندھنے کے بعد تو اللہ فرماتے ہیں وہیں احرام کھول دو اور ایک جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو، اور وہ جانور جب ذبح ہوگا تو تمہارے لیے احرام کھولنا جائز ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مزید احکام بیان فرمائے کہ حج کے دنوں میں جب احرام باندھ لیا جائے پھر گناہ کے کام نہیں کرنے، جھگڑا نہیں کرنا، اور نیکی کے کاموں کو اپنانا ہے۔ اور حج کے موقع پر اگر تم تجارت بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت حج کی ہو لیکن اگر تجارت بھی کرو اور وہاں کاروبار بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے احکام میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ عرفات سے واپسی کرو، واپس آؤ تو مینا میں اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور اللہ سے مانگا کرو، اللہ تمہاری حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، مسلمانوں کی کھیتیاں برباد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم نے بڑی نشانیاں دیں، بڑی نشانیاں عطا کیں، لیکن تم نے نہ مانا اور تم نے دنیا کے لالچ میں آ کر اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں کی سزا دنیا اور آخرت میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سوالات کے جواب دیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا جو بھی کرو ماں باپ کو دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، ان پر خرچ کرو، یہ مصرف ہیں، جہاں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ اس طرح کے سوالات کے جواب اللہ نے اگلے رکوع میں بھی دیے، اور وہاں بھی اللہ نے ان سوالات کے جواب دیے جو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے شراب، جوئے کے بارے میں۔ فرمایا کہ ان میں گناہ ہے، یہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، مال آتا ہے، دولت، لیکن گناہ جو ہے وہ بہت بڑھ کر ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا خرچ کریں؟
اللہ فرماتے ہیں زائد چیز خرچ کرو، ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، ان کو اپنی بچیاں نہیں دینی، اس لیے کہ وہ ان میں شرک والی بیماری ہے، اور شرک اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور اللہ شرک والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ البتہ اہل کتاب اس سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کی بچیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سوال کا جواب دیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حیض کی حالت ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ہم بستری نہیں کرنی، البتہ باقی معاملات میں آپ ان سے گھر کے کام کاج کروا سکتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں عورتوں کے اوپر نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے۔ جب پاک ہو جائیں تو پھر سارے احکام لاگو ہو جائیں گے جو ایک صحت مند عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ قسمیں اس لیے نہ اٹھایا کرو کہ قسم اٹھا کر کوئی نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لو تاکہ اللہ کے نام کو تم ڈھال بناؤ۔ نہ، اللہ کے نام کو ڈھال نہیں بنانا، اور قسموں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ نیکی کے کام پر اگر کوئی قسم اٹھا لی جائے تو حکم ہے کہ وہ کام کرو اور قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کے بعد آنے والے کئی رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے، مثلا طلاق کا حکم کہ جب طلاق ہو جائے تو اس کے بعد عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، اس کے بعد پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں، اور ان 3 حیض کے اندر اگر 3 طلاقیں نہ ہوں، 1 یا 2 ہوں تو خامن دوبارہ رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے طلاق کا طریقہ بتلایا کہ 2 طلاقیں ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان کو اختیار ہے چاہے روک لے یا اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اختیار ختم۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ کرے، اور وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے تو تب پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ درمیان میں اللہ نے خلا کا مسئلہ ذکر کیا کہ خلا وہ عورت کا حق ہے کہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا اس خامن سے گزارا نہیں ہو سکتا، ظلم کرتا ہے خامن، تو عورت کے لیے خلا کا حق دیا گیا ہے کہ وہ مقدمہ کرے اور اسلامی حکومت میں اپنا حق مانگے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ مہر واپس لے کر عورت کو طلاق دے دے اور عورت کو فارغ کر دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ کی حدود کو توڑنا نہیں، ورنہ اللہ کی ناراضگی تم پر آئے گی۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عورتوں کے احکام میں طلاق کا مسئلہ ذکر کیا کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے 1 یا 2 اور پھر ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ اپنے خامدوں سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، رجوع بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ دونوں اس بات پر راضی ہوں۔ آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت یہ 2 سال ہے، 2 سال کے اندر بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب 2 سال پورے ہو جائیں تو اگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پی بھی لے تو رضاعت والی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور رضاعت والا مسئلہ پھر ثابت نہیں ہوتا۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، اگر اس سے پہلے کوئی دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، وہ چھڑوا سکتا ہے، لیکن 2 سال تک دودھ پلانا یہ ایک مدت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ جن عورتوں کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کریں، کہیں بھی نکاح نہ کریں، اور ان 4 مہینے اور 10 دنوں میں اس عورت کی طرف کوئی نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجے۔ اس سے بھی بچو کہ یہ عدت پوری ہوگی تو پھر عورت آگے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نکاح کا اور مہر کا ذکر کیا کہ عورتوں کو اگر طلاق ہو جائے
یا نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے طلاق ہو گئی ہے تو پھر آدھا مہر دینا ہے، اور اگر رخصتی ہو گئی ہے تو پھر پورا مہر دینا ہے۔ پورا مہر ادا کرنا یہ مردوں کے ذمے ہے۔ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو، اور ان نمازوں کی حفاظت کرو گے تو دل میں عاجزی آئے گی، اور جب عاجزی آئے گی تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخری 2 رکوعوں میں، دوسرے پارے کے آخری 2 رکوعوں میں اللہ نے پھر جہاد کا مسئلہ بیان کیا کہ لوگ جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ موت کا ڈر ہے۔ دیکھو ایک جماعت اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، اس خطرے سے کہ مر نہ جائیں، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن سمجھ یہ آئی کہ موت کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر موت آ کے رہتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اللہ کے نبی تھے، انہوں نے قوم کو جہاد کا حکم دیا۔ قوم نے کہا کوئی امیر لشکر ہونا چاہیے، تو اللہ نے امیر لشکر کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا کہ طالوت امیر لشکر ہے۔ قوم نے اس کو امیر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ چھوٹے خاندان کا بندہ ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا انتخاب ہے، اس کی سربراہی میں لڑنا ہے تو لڑو، یہی تمہارا امیر ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس لشکر کو ایک حکم دیا کہ جب تم اپنے لشکر کو لے کے نکلو تو تمہارا امتحان یہ ہے کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس نہر سے پانی نہیں پینا، بالکل، ہاں 1-2 چلو پانی پینے کی اجازت ہے، جو سیر ہو کر پیے گا اس کا اس لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب وہ نہر پہ پہنچے سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ یہ ایک فوجی ٹریننگ تھی کہ کون صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا۔ چنانچہ 313 بندوں کو لے کر طالوت مقابلے میں جالوت کے مقابلے میں آ گیا۔ جالوت کا بڑا لشکر تھا اور یہ تھوڑے لوگ تھے، لیکن انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے رب ہم پہ صبر پلٹ دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ طالوت جو ہے ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا۔ یہ وہی داؤد ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں اور بعد میں یہ نبی بن گئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر آخر میں اللہ نے جہاد کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے جہاد کیوں مقرر کیا ہے۔ جہاد اس لیے ہے تاکہ دنیا میں امن رہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر جہاد نہ ہوتا ظالم مظلوم پر چڑھائی کرتے، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اس فساد کو روکنے کے لیے ہم نے جہاد مقرر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جہاد دہشت گردی کا ایک راستہ ہے، یہ دہشت گردی کو روکتا ہے، اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ جب پتہ ہوگا کہ مقابلے میں لشکر تیار ہے تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں پہ حملہ کرے۔ بالکل آخری آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صداقت کو بیان کیا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھ پر پڑھتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ واقعات وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا نبی ہوا کرتا ہے، ہم ان کو یہ خبریں بتلاتے ہیں اور وہ نبی آگے امت تک اس کو پہنچاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔